A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. You are watching Exposing the Truth with Anjum Bukhari, as well as you are listening to. जनाब आज 31 अक्टूबर है और 2025 ख़ज़ां का मौसम चल रहा है। उसमें मेरी आपसे बात हो रही है और एक तवील वक्फे के बाद मेरी आपसे बात हो रही है, और इसकी वजूहात शायद कुछ जानना चाहें कि क्यों तवील वक्फ़ा आया। एक तो मेरी आदत है डीप डाउन चीज़ों को देखना, अंडरस्टैंड करना और उस पर बात करना। फिर मैं थोड़ा सा रिवर्स में चली जाती हूँ, फिर बैक फुट पे खेलती हूँ, कुछ जाके उधर देखती हूँ और रिसर्च करती हूँ। फिर मैं फ्रंट फुट पे आती हूँ और फिर वहाँ से जनाब शुरू कर देती हूँ अपनी दोबारा इनिंग का। ये मेरा एक तरीक़ाकार है। और लेकिन इसमें ये होता है कि एक बात, क्योंकि मैं इंसान की रूहानियत, इस कायनात की रूहानियत, इस पे और जो डिवाइन गाइडेंस है और डिवाइन टाइमिंग है, मेरा इन चीज़ों पे बड़ा यकीन है, एतक़ाद है, और जो कि मेरा ख़्याल है होना चाहिए हम सब का। तो हर काम का एक वक्त होता है, और जो चीज़ें हमारे लिए जिस वक्त के लिए लिखी जाती हैं, जो लेसन हमने लर्न करने होते हैं, उसके बाद ही हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अब ये वो सियासी व्लॉग तो है नहीं कि जिसमें हर लम्हा कोई भी ख़बर ना हो और ऊपर टाइटल दिया हुआ और आप क्लिक करें और अंदर पहुंच जाए, और अंदर चाहे कुछ भी ना हो और वो कुछ हो मटेरियल जो आप पहले ही भी ख़बरों में देख चुके हैं, सुन चुके हैं। जनाब चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर, क्योंकि टाइम आज जुम्मे का दिन है और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है आपसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि चलें, ये इतना बड़ा गैप है, अक्टूबर को खाली नहीं जाने देते। आखिरी अक्टूबर का जो दिन है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। जी तो जनाब, वैसे तो हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, चाहे हम महसूस करें ना करें, हमें एक दूसरे की वाइब्रेशन मिलती रहती हैं, एक दूसरे की सोचें, एक दूसरे के ख़यालात, एक दूसरे के जज्बात, ये सब कुछ हम तक पहुंचते रहते हैं। और जनाब हमारा भी सब कुछ जो है वो बहुत कुछ जो है वो जान लेने की, उसको हथिया लेने की और उसके ऊपर कब्ज़ा जमा लेने की, उसको मैनिपुलेट करने की, बहुत कुछ जो है वो इस पे काम हो रहा है। और टाइटल ऊपर कुछ और है और अंदर कुछ और है, यानी कि दिखाया कुछ और जा रहा है और हकीकत कुछ और है। तो हम इन्हीं चीज़ों को लेकर अब तक चल रहे हैं। हमने इंसान की हकीकत और उसके मकसद इबादत को डिस्कवर किया, इंसान की हकीकत को डिस्कवर किया, रूह के ऊपर बात की और मुख्तलिफ़ हवालों से की, फ़लसफ़े में की, मज़हब में की। ज़्यादा डीप डाउन जाना है आप, हमने एक आउटलाइन दे दी है, यानी कि हमसे मुराद यानी कि मैं, कभी कभी मैं ख़ुद को मैं की बजाय हम कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ अपने लिए सीगे का। तो कंफ्यूज ना होइएगा, आई एम मीन्स इंडिविजुअली आई एम अलॉन जो मैं काम करती हूँ, और लेकिन ज़ाहिर है सोर्सेज से लेती हूँ, गाइडेंस लेती हूँ, और अल्लाह ताला की डिवाइन पावर की बग़ैर तो ये कुछ हो नहीं सकता। तो सब कुछ तो मेरे साथ है, लेकिन जो फ़र्द की एक जिस्म की बात है वो मेरा सिर्फ सेटअप है और ये सादा सा है और आपसे बात होती है। तो चलें जी, दोबारा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम चल रहे थे कि हमने सारा मकसद इबादत पर, इंसान की हकीकत पर, रूह पर, इन तमाम नक़ात के ऊपर बात की है। अगर नहीं आपने वीडियोस देखी तो काइंडली आप पीछे जाके देख सकते हैं, उसमें कुछ 1.5 घंटा, सवा घंटा और कुछ आधा घंटा और 40 मिनट इस तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं जनाब। तो अब जनाब मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर आपसे बात की जाए, लेकिन जामे बात की जाए। तो जनाब हम आ गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे कि जनाब ये जो आपकी रूह है, मेरी रूह है, हम सब की रूह है, और ये जो एनर्जी है ये मैग्नेटिक एनर्जी है। ये एनर्जी जनाब इसको हथियाने की बातें हैं, इसको मैनिपुलेट करने की बातें हैं। ये एनर्जी जिसमें हमने पहले भी बात कर दी थी कि जनाब ये एनर्जी जो है वो हमारी बायो मैग्नेटिक फील्ड, जो साइंटिफिक टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल थी वो बायो मैग्नेटिक फील्ड, ह्यूमन बायो फील्ड थी, और जिसको रूहानियात के अंदर जो है वो ची एनर्जी और इसको ओरा, ठीक है, इन जो है लफ्ज़ों के साथ इसको वहाँ पे आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो इस एनर्जी का जो 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 ओरिजिन है वो क्या है, कहाँ से आ रही है, हमारे जिस्म के अंदर से, और फिर कायनात के अंदर हम इस एनर्जी को कहाँ टैपिंग करते हैं, इस पर भी देखिए मुख्तसरन बात मेरी आपसे पहले हो चुकी है। ये नोट्स जो आप खुले हुए देख रहे हैं मेरे सामने, ये आपसे ये पहले बात हो चुकी है, ठीक है ना। आपसे जो है हमने चाक्रास, एनर्जी चाक्रास के ऊपर बात की, ठीक है ना, एनर्जी सेंटर्स के ऊपर बात की, इंसान की बॉडी में एनर्जी चाक्रास पे बात की।
اب جو بات آپ سے ہو رہی ہے ہوگی ہاں، اور آپ سے یہ بھی بات ہم نے کر لی تھی کہ جناب یہ ہیومن بائیو فیلڈ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہیومن بائیو فیلڈ ہے کیا؟ ہیومن بائیو فیلڈ یا ہیومن میگنیٹک فیلڈ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا، میں نے آپ کو کہا کہ الیکٹرک چارج کے ارد گرد ہوتا ہے. کوئی بھی چیز الیکٹریکلی چارج ہے تو اس کے گرد میگنیٹک فیلڈ ہوگا. ٹھیک ہے، عام گھر میں آپ ہیٹر لگاتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے چارجڈ ہے تو اس کے گرد کیا ہوگا؟ ایک مقناطیسی میدان ہوگا، وہ میگنیٹک فیلڈ کہلاتا ہے اس کا. تو اسی طرح جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ انسان کی ویری نیچر کو ہم نے ڈسکس کیا، تو جو روح جو اب تک میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے جو اس پہ اپنا مغز ماری کی اور دیکھا اور جانا اور سنتی ہوں، تو میرا جو بنا ہے وہ کیا ہے؟ کیا انسانی روح؟ تو کیونکہ اگر روح کو نہیں ڈسکس کریں گے، انسان کو صرف بائیولوجی میں دیکھیں گے نا، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جو آپ میگنیٹک فیلڈ کی بات کر رہی ہو وہ الیکٹرک چارج سے آ رہا ہے، الیکٹرک چارج تو ایک چارج پارٹیکل سے آتا ہے، اور وہ چارج پارٹیکل ہماری باڈی میں ہیں، فری الیکٹرونز ہیں، وہاں سے آ رہا ہے. جناب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب جسم کے اندر یہ تمام کچھ موجود ہے، جب موت آتی ہے تو پھر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو جسم سے نکل جاتی ہے اور انسان مردہ تصور ہوتا ہے؟ ہماری حقیقت ہی تو بدل جاتی ہے، ہم کسی اور ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نیورو ٹرانسمیٹر ایک مردہ جسم کے اندر ہوتے ہیں، دل اس کے اندر ہوتا ہے، خون اس کے اندر ہے، ہارمونز اس کے اندر ہیں، فری الیکٹرونز اس کے اندر ہیں، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، بونز ہیں، فیٹس ہیں، آرگنز ہیں، سب کچھ ہے. مگر وہ کیا چیز تھی جو جسم سے نکل گئی تو جسم مردہ تصور کر دیا گیا، ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا؟ میرے نزدیک جو میں نے ابھی تک جو سٹڈی کیا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو جسم کو صرف ایک حیاتیاتی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک جسم کے اندر حیاتیاتی عمل ہو رہے ہیں اور یہی اس کی حقیقت ہے کہ یہ بایولوجیکل کیمیکل ریئیکشنز کا مجموعہ ہے انسان، اسی پر بات ہوگی. نہیں، بایولوجیکل، میں نے کہا نا کہ بایولوجیکل کیمیکل ریئیکشن کے لیے کیمیکلز ہوتے ہیں نا، تو کیمیکلز باڈی کے اندر تو ہیں. تو جب بندہ ڈیڈ ڈکلیئر ہو گیا، وہ کیا چیز تھی کہ بایولوجیکل کیمیکل پروسیسز سارے رک گئے جناب؟ کس نے سوئچ آن کیا؟ کیا چیز نکل گئی؟ اس پر میرا فوکس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ آپ کے ہر سیل سے جنریٹ ہو رہا ہے، کیمیکل سے جنریٹ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ کیمیکلز کو بھی پاور دینے والا، ان کو اذن دینے والا کہ کن فیاکون، کن فیاکون، یہ جو طاقت ہے یہ ڈیوائن کے پاس ہے نا. تو ڈیوائن نے باڈی کے ہر آرگن کے اندر یہ حکم صادر کیا ہوا ہے. باڈی کا ایک کانشیسنس ہے، جسم کا ایک کانشیسنس ہے. یہ کانشیسنس آپ کے دماغ کا ایک، یہ نہیں کہ آپ کا جناب جی 2 کلو کا 4 کلو کا دماغ ہے، آپ کا کانشیسنس بڑا ہے. کانشیسنس میں ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے. کانشیسنس یہ پوچھتا ہے. یہ سوالات بایولوجیکلی کیمیکلی اگر جنریٹ ہو رہے ہیں، کس نے ان کو اذن دیا ہے کہ یہ پوچھے؟ کس نے ان کو اذن دیا ہے کہ یہ پوچھے؟ یہ دماغ یہ سوال، میں کون ہوں. یہ کانشیسنس اگر جسم کا آپ کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے، پاؤں کاٹ دیا جائے، کانشیسنس سٹل وہیں رہتا ہے. یہ کانشیسنس کیا ہے؟ جو میں نے ان چیزوں کو سٹڈی کیا ویری انٹرسٹنگلی، میں نے چیزوں کو سٹڈی کیا تو میں نے کہا کہ جناب جو میرا پوائنٹ ہے جو میں نے لکھا بھی ہے کہ اکارڈنگ ٹو مائی انٹیوشن، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ اس میں رائے دیجئے گا کمنٹس کے اندر. اکارڈنگ ٹو مائی انٹیوشن جو ہے، ہیومن بینگز آر اسپیشل کائنڈ آف اسپرچول بینگس. اسپیشل کائنڈ آف اسپرچول بینگز ہیں، خاص روحانی
اجسام ہیں ہیومنس، انسان. سول از آر کانشیسنس. ہمارا جو کانشیسنس ہے نا وہ ہماری روح ہے. ہماری روح ہمارا کانشیسنس ہے. اینڈ اٹ از اینڈ اٹ از اے چارجڈ اور پاورڈ. ٹھیک ہے نا. اٹ از اے چارج اور پاور، یعنی کہ ایک پاور، ایک چارجڈ پاور ہے یہ. اٹ از اے چارجڈ پاور. ٹھیک ہے نا. ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی قوت ہے ہماری سول جو چارجڈ ہے. ویری اسپیسیفک کائنڈ آف چارج. اٹ کنٹینس ویری اسپیسیفک کائنڈ آف، ویری اسپیشل کائنڈ آف، ویری یونیک کائنڈ آف چارج ہماری سول کا ہے. ایسی پاور، ایسی الیکٹریسٹی، ایسی بجلی، ایسا شرارہ، ایسی آگ جسے ہم سول کہتے ہیں، جو ڈیوائن پاور سے جلتی ہے، خدا کے نور سے چمکتی ہے، خدا کے نور سے جلتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے ڈیوائن، جو ہماری حقیقت ہے، وہ پاور، وہ سول جو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا کانشیسنس ہے. ہمارا کانشیسنس جو ہے وہ ہماری سول ہے. ٹھیک ہے. یعنی کانشیسنس سول ہے، اور سول ایک چارجڈ پاورڈ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ ٹھیک ہے، چارجڈ ہے، پاورڈ ہے. اور یہ کیا کہ یونیک جو ہے اس کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے. یہ جو سول ہے کیونکہ وہ چارجڈ ہے، ویری یونیک. میں نے کیونکہ ویری یونیک اور اسپیشل کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کی روشنی سے اللہ نے آدم کے پتلے میں روح پھونکی. آپ روح والے اس میں جائیے جہاں یہ باتیں ڈسکس کی ہیں میں نے پہلے، آپ دیکھ لیجئے پچھلے والوں میں، ولاگز میں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں جب روح پھونکی تو وہ پاور، وہ انرجی، وہ سورس اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے جو اپنے نور اور جمال کی کوئی خاص طاقت انسان میں ڈالی تو انسان جاگ اٹھا، کھل اٹھا، اور اس میں ایسی خوبصورت روحانی طاقتیں پیدا ہوئیں، جسمانی طاقتیں پیدا ہوئیں، جس کے اوپر دنیا آج بھی سر دھن رہی ہے. کوئی اسے ہائی جیک کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اس کو نکھارنا اور بنانا چاہ رہا ہے، کوئی اس کی سپورٹ میں کام کر رہا ہے، کوئی اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. لیکن ساری بحث جو ہے وہ کس پر ہو رہی ہے؟ فریکوینسی، انرجی اور وائبریشن پر. تو جناب یہ کانشیسنس جو روح ہے، سول از کانشیسنس. ٹھیک ہے. سول از کانشیسنس. میں نے جہاں تک پڑھا ہے، سمجھا ہے، سول ہماری روح، ہمارا کانشیسنس ہے. اور یہ کانشیسنس جو ہے وہ ڈیوائن پاور کے ساتھ، اللہ کی پاور کے ساتھ چارج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. ظاہر ہے یہ چارجڈ ہے ہماری روح، تو اس کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. ایک مقناطیسی میدان ہے اس روح کا. اب دیکھیں یہ روح جو ہے جسم کے ہر خلیے، ہر عضو، ہر جلد کے ہر کونے میں، ہر خلیے میں، ہر ہڈی میں، ہر خون کے ذرے میں، ہر بال میں، آنکھ میں، ناک میں، منہ میں، جگر میں، گردے میں، ہر جگہ موجود ہے. جب روح جسم سے کھینچی جاتی ہے نا تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ جسم سے پاؤں سے شروع ہو کر کے پھر آخر میں آنکھوں سے اوپر سے جسم کے سر کے حصے سے یہ نکال لی جاتی ہے. تو جناب یہ انرجی چاکراس پڑھائے تھے نا، تو چاکراس دیکھیے نا، انرجی سینٹرز کے ہر حصے سے روح کو کھینچا جاتا ہے اور اس کو نکال لیا جاتا ہے. تو ہر حصے میں روح عمل دخل کر رہی ہے، لیکن مرکزی مقام جو روح کا ہے، اس چارج کا ہے، اس سول کا ہے، وہ دل ہے، وہ انسانی دل ہے. صوفیہ دل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دل دریا سمندروں ڈونگے، سمندر سے گہرے ہیں. اور یہ جو کانشیسنس ہوتا ہے نا، یہ دماغ کا نہیں ہوتا، یہ دل کا ہوتا ہے. یہ 14 طبق دماغ کے نہیں ہوتے، دل کے ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟
محبت اولین اسی لیے ہے، محبت اولین اسی لیے ہے کہ اس کا مقام دل ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو شہید کرنا اور کسی کے دل کو توڑنا، کسی کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کو شہید کرنے سے زیادہ گناہ والا عمل ہے. یہ دل کی کیا اہمیت ہے آپ سمجھ جائیں تو لرز جائیں ہم سب. ٹھیک ہے، ڈیوائن پاور کا مرکز ہے آپ کا دل، ڈیوائن پاور. اور ہم نے اس کو کتنا گندا کیا ہے اپنی نفسانی خواہشات سے. دیکھیے اس میں ہم سب شامل ہیں. میں نے ہاتھ اپنی طرف کیا ہوا ہے، آپ تو ویڈیو نہیں لیکن ہاتھ میں نے اپنی طرف کیا ہوا ہے. ہر بندہ اپنے طور سے اپنی نفسانی پرستش میں لگ جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، چھوٹے بڑے گناہ. لیکن دیکھیے گناہ کر کے اس کو ایک تو گناہ نہ سمجھنا اور پھر گناہ پہ عاجزی اختیار نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، وہ تو بہت ہی شدید ترین گمراہی کا مقام ہے. تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا، آگے بڑھنا اور توبہ کرنا، اللہ کے سامنے عاجز ہونا اور اپنی بدی کو نیکی سے پھیلانا، ایمپتھی سے، لو سے، ہیومینٹی سے پھیلانا. یہی تو ہے زندگی کا مقصد. زندگی کی جد و جہد یہ نہیں 4 بچے پیدا ہو گئے اور آپ نے ایک بڑا گھر بنا لیا، سر پہ بچوں کی چھت آ گئی. جی سر پہ بچوں کی چھت خدا کی چھت ہے، ڈیوائن پاور ہے بچوں کے دل میں، ہم سب کے دل میں. ہم ڈیوائن انرجی سے چمکتے ہیں، ڈیوائن پروٹیکشن ہوتی ہے ہمارے پاس. سر پہ چھت ہو نہ ہو، زمین اپنی ہو نہ ہو. وہ کسی کو کل میں سن رہی تھی کہ قلندروں نے زمانے پر خاک ڈالی ہے، قلندروں نے زمانے پر خاک ڈالی ہے. تو خاک ڈالو اس زمانے پر، اس مادیت پرستی پر خاک ڈالو. اس لیے میں یہاں پر حقیقت انسانی کو وضاحت میں لگی ہوئی ہوں کہ جب تک ہمیں دنیا جہاں کا علم حاصل ہو جائے، آکسفورڈ سے ڈگری لے آئے آپ، برکلے سے لے آئے آپ، ٹھیک ہے، مشیگن سے لے آئے آپ، کہیں سے بھی لے آئے آپ، میلبورن یونیورسٹی سے لے، کسی جگہ سے آپ لے آئیں جناب، لیکن اگر اپنی حقیقت سے آشنائی نہیں ہے تو کچھ آشنائی نہیں ہے. بیکار ہے زندگی، بیکار ہے زندگی. میں بتا رہی ہوں بیکار ہے. بے مقصد زندگی، بے مقصد زندگی تو جانور کی نہیں ہے محترم. ان کو بھی ڈیوائن نے بتایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اس ایکو سسٹم میں کیا مقصد ہے تمہارا. وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے. ہم نے اپنی روحانیت کو سمجھنا ہے اور جو ہم پہ اٹیک آ رہے ہیں خود کو ان سے بچانا ہے، انسانیت کو سپورٹ دینی ہے، اللہ کے نور کو پھیلانا ہے. جہاں جہاں ہمیں موقع ملے محبت کو پھیلانا ہے، ایمپتھی کو پھیلانا ہے، ہیومینٹی کو پھیلانا ہے اور طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں وہ بیک بون والے لوگ چاہیے جو 2 پاؤں کی بجائے، 2 پاؤں کے ساتھ ساتھ، بجائے تو نہیں کہنا چاہیے، 2 پاؤں کے ساتھ ساتھ ایمان کے سہارے کو افضل اور مقدم سمجھتے ہوئے اس رسی کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں اور دوسروں کو اس میں جوڑیں اور ہر طاغوتی قوت کا مقابلہ کریں. آج اس معاشرے کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. Everybody is pointing fingers towards someone else in the families, in the government system, on international level. ٹھیک ہے، حالانکہ جہاں انگلیاں اٹھنی چاہیے اپنے اور اس طاغوتی گروہ کے خلاف وہاں نہیں اٹھ رہی، جہاں نہیں اٹھنی چاہیے وہاں اٹھ رہی ہیں. لہٰذا اپنی حقیقت کو سمجھے بغیر یہ نہیں ہوگا محترم. اس لیے میں نے سارا یہ بیان باندھا کہ ہماری حقیقت کیا ہے. ہمیں آج دنیا انسان کو ایک الیکٹریکل جسم کے طور پر لے رہی ہے. میں مانتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا سپر کمپیوٹر ہیں، ہم الیکٹریکل بینگ ہیں، ہم برقی
مقناطیسی خاصیت کے حامل ہے، مگر مت بھولنا اس بات کو کہ یہ برقی مقناطیسی میدان جو انسان کا ہے اندر باہر اس کے، یہ حیاتیاتی کیمیائی عوامل کی بدولت نہیں ہے صرف جو اس کے جسم میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو مرنے کی نوبت ہی نہ آتی. یہ کیمیائی حیاتیاتی عوامل کے لیے جو مادہ درکار ہے وہ تو جسم میں تھا، لیکن پھر بھی انسان مر گیا. وہ کیا حقیقت تھی جو ہم سے جدا ہو گئی؟ تو انسان کی حقیقت کیمیائی اور حیاتیاتی ہونے کے ساتھ ساتھ، کیمیائی ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی مختلف مادے ہیں اس کے جسم میں، یہ حقیقت تو ہے، ان سے چارج پیدا ہوتا ہے، حقیقت تو ہے. اس چارج کی نوعیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس چارج کی نوعیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ چارج طاقت کہاں کہاں سے لیتا ہے؟ کنیکٹ کہاں پر ہے؟ کہاں کہاں اس کی کنیکٹیوٹی ہے؟ وہ کنیکٹیوٹی کٹ تو نہیں رہی یا کٹ تو نہیں چکی؟ ان چیزوں کو جاننا کتنا ضروری ہے آپ مجھے بتائیں. ہمارے اگر پاؤں کے نیچے زلزلہ آ جائے ہمیں ایک دم افراتفری پڑ جاتی ہے. تو ہماری تو بنیاد یہ ہے، اگر اس کو ہلایا جا رہا ہے، انسان کا جو اندر باہر کا مقناطیسی میدان ہے جس کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، اسے ہلایا جا رہا ہے، اس کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے، ہوا سے، پانی سے، زمین سے، انسان کے اپنے اندر سے. یہ اجازت کس نے دی؟ انسان نے خود دی. میں نے کہا پہلے بھی کہ انسان جو ہے وہ قسمت کو دوش دیتا ہے، جو لکھا تھا وہی ہونا تھا. بھائی 50% آپ کا ارادہ ہے، 50% آپ کی قسمت. ایک پاؤں پر اوپر کر کے تو آپ کھڑا ہو سکتے ہیں، مگر جب دوسرا پاؤں اوپر کریں گے لا محالہ گریں گے، until and unless آپ کے پاس کوئی کرامت ہو. ٹھیک ہے، تو لا محالہ گریں گے. تو 50% اختیار آپ کا جو ہے آپ کے اپنے ارادے میں ہے. ہم نے اپنے ارادے کو بیچ ڈالا ہے اپنی نفسانی خواہشوں پر. یہ ٹیکنالوجی جس کا چندہ میں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا بجز اس کے کہ ہم اپنے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنالوجی غذا میں ہے، پانی میں ہے، ہوا میں ہے، مٹی میں ہے، وہ ہوا جس میں آپ سانس لیتے ہیں اس میں ہے. تو نظر کرنی کتنی ضرورت ہے. اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے میگنیٹک فیلڈ کو ٹھیک ہے سمجھو، جو آپ کی روح کا چارج ہے اس کو سمجھو. یہ چارج لو کون کر رہا ہے؟ یہ چارج ہائی کون کر رہا ہے؟ یہ معاشرے میں اتنی بے سکونی، بے اطمینانی کیوں ہے؟ یہ اتنا ہائپر کیوں ہے لوگ؟ Is there any type of manipulation is going on regarding manipulation of our magnetic field اور biofield؟ سوچنا اس پہ، آپ ذرا سوچنا اس پہ ذرا کہ کون سی مینیپولیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ بایو میگنیٹک فیلڈ کو نکال کے بیٹھ گئیں. کہاں پہ ہے یہ؟ جناب ہاسپٹل تو تقریباً سب کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا. EEG، ٹھیک ہے نا؟ کیا میں نے کہا؟ EEG. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے آ جائیے کس میں؟ ECG، EMG. یہ 3 طرح کی اصطلاحات ہیں، ان کے مختصراً اس کو لکھا گیا ایبریویٹ کر کے. EMG دیکھیں کیا ہے؟ الیکٹرو مایوگرافی. الیکٹرو مایوگرافی یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے کیا کیا جاتا ہے؟ میجر کیا جاتا ہے الیکٹریکل ایکٹیویٹی آف مسلس. جب مسلس ہمارے حرکت کرتے ہیں نا کسی بھی چیز، جیسے کہ میں نے اس گھڑی کو ہاتھ لگانا ہے، اس کو چھوٹی واچ کو، تو میرے مسلس حرکت کر رہے ہیں نا، ادھر تک پہنچا. تو وہ کہ میں نے اگر اس کا منہ اس طرف تھا، میں نے ٹائم دیکھنا تھا، میرے ذہن میں تھا میں اس کا چہرہ اس طرف کر لوں اور ٹائم دیکھوں. تو مجھے ٹائم دیکھنا تھا، ایک سٹیمولس میرے ذہن میں پیدا ہوا اور میں نے اس پہ رسپانس کیا. کیا؟ اپنے مسلس کے تھرو اس کو اس طرف کیا اور اپنا یہاں پہ ٹائم دیکھا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے. تو یہ ایکٹیویٹی کہ کسی سٹیمولس
یعنی کسی حکم کے تحت ہمارے جو ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ جو ہلتے ہیں، ہمارے مسلز ہلتے ہیں، ہمارے عضلات ہلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کوئی رسپانس کرتے ہیں، ہلاتے ہیں جلا کر اس سے کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ ایک الیکٹریکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، ایک بجلی پیدا ہوتی ہے، ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہا گیا ای ایم جی، الیکٹرو میوگرافی. اس کے ذریعے وہ معلوم کیا انہوں نے، یعنی ایک پروسیس ہے یہ جس کے ذریعے عضلات یعنی جو مسلس سکڑ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، انگلیاں ہاتھ ٹھیک ہے بازو کچھ بھی آپ کے مسلس جہاں جہاں ہیں عضلات ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، تو الیکٹریکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے ہماری باڈی میں. الیکٹریکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، یعنی میں نے ہاتھ کو سکیڑ رہی ہوں، انگلیوں کو پھیلا رہی ہوں، تو ایک الیکٹریکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، ایک بجلی جو ہے وہ اندر عمل دخل کر رہی ہے. اور وہ پتہ ہے آپ کو یہ کب اسٹڈی کیا گیا ای ایم جی؟ آج 2025 ہے، آج کے دن میں 31 اکتوبر 2025، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جناب یہ معاملات چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں جناب جی؟ یہ معاملات چل رہے ہیں 1600 صدی میں، ٹھیک ہے، 16ویں صدی میں ای ایم جی پر کام ہوا. یعنی جسم ایک الگ بجلی پیدا کرتا ہے جب اس کے عضلات ہلتے ہیں. 16ویں صدی میں الیکٹرو مایوگرافی پہ کام ہوا، ٹھیک ہے. آگے آ جاؤ، ہاسپٹل میں دل کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو ای سی جی کری جاتی ہے. ای سی جی کیا ہے؟ دل کی اندر سے لہریں نکل رہی ہیں، برقی لہریں، مشین ان کو پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ای سی جی ہے. تو دل کیا ہے؟ ایک الیکٹریکل پروسیس ہو رہا ہے، ایک بجلی ہے، شرارہ ہے، ایک انگارہ ہے، ایک چمک ہے، ایک دمک ہے، ایک لہر ہے، ایک موج ہے، ٹھیک ہے. ہستی میں مستی ہے، دل میں، ٹھیک ہے، بجلی ہے، کرنٹ ہے، جس کو ای سی جی، یعنی کہ آپ اسے آپ دیکھ لیجئے کہ ای سی جی کیا ہے کہ الیکٹریکل کارڈیوگراف، ٹھیک ہے، یعنی کہ برقی مقناطیسی جو ہے دل کی پیمائش، یعنی کہ دل کی برقی مقناطیسیت کی پیمائش، کہ وہ بجلی کی لہریں دکھاتا ہے نا. پھر ای سی جی کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہوگا، لائنیں اوپر نیچے یہ دی ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دل کے اندر سے جو برقی لہریں نکل رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں نیچے آ رہی ہیں، اوپر جا رہی ہیں نیچے، جیسے بجلی کی ہوتی ہیں وہ جی. تو دل بھی الیکٹریکل ہو گیا. لیکن یاد رہے کہ دل جو ہے نا اس کا میگنیٹک پار بہت زیادہ ہے، دل چیزوں کو کھینچتا ہے، ٹھیک ہے، کھینچتا ہے. اس لیے ہم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں. اپنے رشتوں کو دیکھیے، ٹھیک ہے نا، کیسے جو ہے وہ ایک دم شعائیں سی نکلتی ہیں جسم سے، اپنے کسی چاہنے والے، اپنے بچوں، اپنے خاندان، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، ان کو دیکھ کر. یہ دل سے نکلنے والی ای سی جی ہے جناب. اور جی لہریں، برقی مقناطیسی لہریں، ای سی جی عضلات سے بھی نکل رہی ہیں، جس کو ہم نے پہلے کہا ای ایم جی، پھر ای سی جی، پھر آگے آ جاتے ہیں جناب ای سی جی، اور پھر ای جی، الیکٹرو انسیفلوگرافی. اس پر بات ہو چکی ہے، میں پھر تھوڑا ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ تینوں قسم کی جو برقی مقناطیسی لہریں، یہ جو ابھی میں نے کہا نا الیکٹرو انسیفلوگرافی، یہ دماغ سے برقی لہریں نکل رہی ہیں، بجلی والی لہریں. سمجھ رہے ہو بادشاہو؟ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جناب ایسے ہی بیٹھے ہیں، ایسی نا آپ تو قدرت کا ایک شاہکار ہو، سپر کمپیوٹر بنایا اللہ نے، ٹھیک ہے. دل سے آپ کی موجیں رواں ہیں، دماغ سے آپ کی موجیں رواں ہیں، اور عضلات سے آپ کی بجلی نکل رہی ہے. کیا اللہ پاک نے کیا مخلوق بنائی ہے، اور ہم نے اس کا کیا حال کر دیا، یہ بھی تو دیکھیں. تو 3 بیسک بنیادی لہریں تو میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے نا، اور نہ جانے کتنی قسم کی ہیں. اب دیکھیے جو جسم کے اندر اور بھی تو عضلات ہیں نا، گردہ ہے، بھائی گردے نے کیا قصور کیا ہے؟
اس کی بھی ہیں، جگر کی ہیں، ہر ہر عضو کا اپنا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، ہر مغناطیسی میدان ہے، اس سے شعائیں نکل رہی ہیں، ہر خلیے سے نکل رہی ہیں جسم. جیسے میں نے کہا نا خلیہ کیا ہے کہ اینٹ اینٹ سے مل کر کے دیوار بناتا ہے، اسی طرح خلیہ خلیے سے مل کر بافت بناتا ہے اور مسلز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، سب کچھ. یہ تو خلیہ بنیادی اکائی جو انسان کے جسم کی کیمیائی بنیادی اکائی خلیہ ہے. تو خلیے کے اندر اس کے ڈی این اے خلیے کے مرکز میں ڈی این اے ہے، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے، وہاں سے بھی فریکوینسی جس کو نوٹ بھی کر دیا گیا ہے اتنی ہے، وہاں سے بھی نکل رہی ہے. تو جناب ہر چیز گردش میں ہے، ہر چیز برق میں ہے، ہر چیز بجلی میں ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز میں نے کہا ہستی میں مستی ہے، اور یہ وہ مستی نہیں جو کسی خانہ خراب چیز سے ہو، یہ تو خانہ آباد کرنے والی مستی ہے، یہ تو ڈیوائن سے آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری باتیں جو ہیں. دیکھیے میرا ایک، آپ اس کو پتہ نہیں المیہ کہیں گے یا کیا کہیں گے، میں سائنس، روحانیت، فلسفی، مذہب، ٹھیک ہے، وجدان، اپنے وجدان کو اس میں وجدان سے اس کو گھیر کر، بصیرت جو اللہ پاک نے دی اس سے ان کو گھیر کر، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حوالے، اللہ کی نشانیاں جو ہیں اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان تمام عناصر کو سامنے رکھ کر کے ان چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں. میں صرف ایک طرف، کیونکہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ جب آپ کی ہوتی ہے نا، اس میں آپ جاتے ہیں علم اکٹھا کرتے ہیں، پھر ڈائیورجنٹ کو آپ کنورجنٹ میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں بھی جاؤ گھر واپس آؤ. ہاں تو یہ بات ہو گئی جناب. یہ 3 برقی لہریں جسم کی خلیے کے اندر مرکز سے بھی نکل رہی ہیں، اور یہ ساری توانائی کو بایو فوٹان کہتی ہے سائنس. یہ میری اصطلاح نہیں ہے، بایو فوٹانز، ٹھیک ہے، بایو فیلڈ. آپ پب میڈ سب یوز کرتے ہوں گے، میڈیکل کی ایک ویب سائٹ ہے پب میڈ، اس پہ چلے جائیے، بایو فیلڈ، بایو فوٹانز لکھیے، ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی وہاں پہ. ظاہر ہے یہ ایک روشنی کی لہریں ہیں، روشنی فوٹانز میں سفر کرتی ہے نا، تو اس کے بھی فوٹانز ہیں، ان کو بایو فوٹانز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. جسم سے نکل رہے ہیں، جسم کے اندر آ بھی رہے ہیں، وہ بعد میں بات ہوگی جناب. آ بھی رہے ہیں، اللہ سے آ بھی رہے ہیں، ڈیوائن سے آ بھی رہے ہیں، اندر سے باہر بھی جا رہے ہیں. سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ. تو یہ چیزوں پر میری نظر میں نے تھوڑی سی نظر ثانی کی. آگے میں جو چلوں گی نا وہ پھر تھوڑی سی، اور ابھی ان کو چیزوں کو پھر میں ریپیٹ میں زیادہ نہیں لوں گی. اب بہت دن ہو گئے تھے اسی لیے میں نے تھوڑا سا ریپیٹ میں لے لیا. یہ برقی مغناطیسی لہریں اور جو ہے ای سی جی اور ای جی اور ای ایم جی، ٹھیک ہے، بایو فوٹانز، آپ ان چیزوں کو دیکھیے. اور پھر آگے آ کر کے ہم جو ہے نا پائنیل گلینڈ، ٹھیک ہے، اگلا جو ہوگا نا وہ پائنیل گلینڈ، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکور کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان پہ بات کر لیں گے، اور پھر نیورو رسپانس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے، کیونکہ تمام چیزیں آپ کے نیورو رسپانس کو ہائی جیک کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر انشاءاللہ جلد میرے لیے دعا کیجیے، اگلا ولاگ میں ایڈ کر دوں. میں نے پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے لیکن بس وہ ایڈ اپ نہیں ہو رہا، تو یہ ساری تھوڑا آدھا سا ہو گیا، ایک ریویژن سی ہو گئی. اب آپ کو آسانی ہو جائے گی، جو نیکسٹ ولاگ آئے گا شاید میں شام کو تو نہیں، کل صبح انشاءاللہ ڈال دوں گی، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اور اس چیزوں کو ہم مزید آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ چینل نہیں رکنے والا. کسی کی اٹیک تو میرے پہ بھی آتے ہیں جی، ہر کسی پہ آتے ہیں جناب، لیکن میں بتا دوں کہ اگر دل میں شمع روشن ہے ایمان کی، اخلاص کی، جو میری بھی کمزور سی ہے لیکن ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی ڈگمگا جاتی ہے، انسان ہوں نا، حقیقت بیان کرتی ہوں، کوئی لفاظی نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے رہو، اللہ مدد کرنے والا ہے. تو میرے لیے دعا کیجئے گا، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اور جو بات ڈسکشن ہوئی ہے پلیز آپ کمنٹس میں اس کو دیکھیے، اس پہ بات کیجئے، مجھے خوشی ہوگی، اس کو پھیلائیے. اور جو آپ کے پاس نالج ہے یقیناً ہوگی، میرے سے بہتر ہوگی، وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں دیجئے.
چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو کیجئے، آپ کی مرضی ہے، یہ کسی مادی فائدے کے لیے ہے نہیں. تھمز اپ دینا چاہتے ہیں دے دی، تھم ڈاؤن دینا چاہتے ہیں دیجئے، شیئر کرنا چاہتے ہیں کیجئے. اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ امان میں رکھیے. والسلام.